बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। दोस्तों, फतुहात शाम दौर हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दौर हुकूमत किस्त नंबर 13 के साथ हाज़िर हैं। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से शाम पर चढ़ाई की थी, बोलस आज तक इनसे लड़ने के लिए नहीं निकला था। जब वक्त अहले दमशक ने मुसलमानों को जाते हुए देखा तो बोलस के पास आए, इनसे आने का सबब दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा कि अहले अरब जा रहे हैं, अब अगर तू चाहे तो तेरे लिए मौका है कि बादशाह और अहले शाम की नज़रों में अपनी वक़्त और मर्तबा हमेशा के लिए कायम करे। बेहतर हो कि हमारे साथ चले और जो शख्स इनमें से रुके या पीछे रह जाए उसे गिरफ़्तार कर ले, बल्कि अगर अपने अंदरून से लड़ने की ख्वाहिश और ताकत देखे तो हम सब तेरे साथ होकर इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। बोलस ने कहा, मेरी तुम्हें मदद ना देने का बायस महज अरबों के मुकाबले में तुम्हारी बुज़दिली और कम हिम्मती है। मैंने तुम्हें इनके मुकाबले में इसलिए मदद नहीं दी और ना अब मुझे ज़रूरत है कि मैं इनसे लड़ूं। उन्होंने कहा कि हमें मसीह और इंजील की कसम, अगर तू हमारे साथ चले तो हम आखिरी दम तक तेरे साथ रहेंगे। कोई शख्स नहीं भाग सकता, बल्कि अगर तू किसी को भागता हुआ देखे तो तुझे इख्तियार है कि बिला रोक टोक उसको कत्ल कर दे, तुझे कोई शख्स मना नहीं कर सकता। जैसे सब अहद व पैमान हो चुके थे, उठकर घर में गया, ज़र्रा पहनी और चाहता था कि बाहर आए, मगर इसकी बीवी ने पूछा कि कहाँ जाते हो। उसने कहा, मुझे अहले दमशक ने अपना हाकिम मुकर्रर कर लिया है, मैं इनके साथ अरबों से लड़ने जा रहा हूँ। इसकी बीवी ने कहा, ऐसा हरगिज़ न करना, घर में बैठ रह और जिस चीज़ के मुकाबले की ताकत नहीं है इससे ख्वामुख्वार न टकराओ। और मैंने आज रात ख्वाब में देखा है कि हमारे हाथ में कमान है और हवा में चिड़ियों का शिकार कर रहे हो। बाद चिड़ियाँ ज़ख्मी होकर गिरीं मगर उठकर उड़ने लगीं। मैं इनके दोबारा उड़ने पर मुतअज्जिब ही थी कि अचानक चंद उकाब आकर तुम और तुम्हारे साथियों पर इस ज़ोर से गिरे कि अपने पंजों और खारों से तुम्हारा सब का सर और मुंह नोच डाला। ये देखकर तुम और तुम्हारे साथी भागे, मगर मैंने देखा कि जो उकाब जिस शख्स के मुंह पर पंजा मार देता था वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता था। ये देखकर मैं चौंक पड़ी और तुम्हारी वजह से घबरा के उठ बैठी। बोलस ने कहा, क्या तूने मुझे भी ख्वाब में बेहोश देखा था? उसने कहा, हाँ, अल्लाह की कसम मैंने देखा कि एक उकाब ने ज़ोर से एक ठोंग मारी और तुम बेहोश होकर गिर गए। यह सुनकर बोलस ने अपनी बीवी के मुंह पर ज़ोर से एक तमाचा खींच के मारा और कहा कि मुझे कोई नेक फाल ना दी। अफसोस के अरबों का रौब तेरे दिल में इतना घर कर गया कि ख्वाब में भी इन्हें ही देखने लगती हो। इनसे कुछ खौफ न कर, मैं इनके अमीर को तेरा खादिम और इनके साथियों को बकरी और खंजीरों का चरवाहा बना दूंगा। इसकी बीवी ने कहा, तुम्हें इख्तियार है, मैं नसीहत कर चुकी। बोलस ने इसकी बात पर तवज्जो न की और लड़ाई के लिए तैयार होकर घर से निकल खड़े हुए। घोड़े पर सवार होकर अहले दमशक के साथ जो 6000 सवार और 10,000 पैदल, उन सब के सब नहायत आजमोदा और तजर्बेकार थे, चल दिया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर को लेकर आगे निकल गए। औरतों, बच्चों और अमवाल के साथ चूँकि हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, इसलिए बोलस और अहले दमशक ने इन्हीं का ताक़ुब किया। आप माँ अपने साथियों के ऊँटों पर सवार चले जा रहे थे कि अचानक आपके साथियों में से एक शख्स ने दूर से गुबार उड़ता हुआ देखा। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर की और कहा कि मेरा गुमान जहाँ तक रसाई करता है कि यह गर्दो गुबार हमारे दुश्मनों का है। आपने फरमाया, बेशक अहले दमशक मालूम होते हैं और हमें कलील देकर हमला करना चाहते हैं। ये देखकर आप ठहर गए। औरतों के होजज और बकरियां वगैरह आकर आपके पास जमा हो गई। साथ ही गुबार बढ़ने लगा, आवाज़ें बुलंद होने लगीं। आपने फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन, होशियार हो जाओ, दुश्मन सर पर पहुंच गया है। आपने अभी यही फरमाया था कि हरीफ की फ़ौज गटा डूब अंधेरे की तरह छा गई। बोलस फ़ौज के आगे आगे था। जिस वक्त उसने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो 6000 सवारों के साथ आप पर हमलावर हुआ। बोलस का भाई पतरस पैदल फ़ौज लेकर हरम की तरफ बढ़ा और कुछ औरतें गिरफ़्तार करके दमशक की तरफ लौट गया। जिस वक्त यह नहर अश्तरियाक पर पहुँचा तो वहाँ इस घर से ठहर गया कि अपने भाई बोलस के मुतल्लिक़ मालूम करूँ कि क्या होता है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह आफत नागहां देखकर फरमाया, वल्लाह, खालिद की राय साग लश्कर पर रहने के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा अनसब थी। बोलस जिसके सर पर अलम और सलेबें मोलक थी आपकी तरफ बढ़ा। इस वक्त मुसलमानों की औरतें बेकरार थीं, लड़के चीख और चिल्ला रहे थे। 1000 मुसलमान जो इस वक्त यहाँ मौजूद थे रोमियों की तरफ चले।
اللہ کے دشمن بولس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ بھی سینہ سپر ہو کر مقابل ہوئے، دونوں میں جنگ ہونے لگی۔ صحابہ اور رومیوں میں مارکہ زار ہوا، غبار سروں پر بلند ہونے لگا، اس زور شور سے تلوار چلی کہ عرض سہور علالہ زار بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولس کے مقابلے میں اگرچہ شخص پریشان ہوئے مگر نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔ سہیل بن صبا کہتے ہیں کہ میں ایک یمنی پچکلیان گھوڑے پر سوار تھا، میں نے اس کی راسیں پھیر کر چھوڑ دی، گھوڑا میری رانوں میں سے کوندتی ہوئی بجلی کی طرح تڑپ کر نکلا اور آنن فانن میں حضرت خالد بن ولید کے قریب تھا۔ میں نے چلا کر آواز دی، آپ نے گھوڑا موڑ کر فرمایا ابن صبا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ اور عورتوں کی خبر لیجیے۔ دمشق کا ایک گروہ ان پر چڑھ آیا، کچھ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت مصیبت کا سامنا ہے جس کی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے سن کے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا واللہ میں نے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ آپ صاف لشکر پر مجھے چھوڑ دیجیے مگر انہوں نے نہ مانا۔ خیر حکم خداوندی جس کو چارہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمیر الطائی کو حکم دیا کہ 1000 سوار لے کر فوراً پہنچے اور عورتوں کی حفاظت کریں۔ ان کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سوار دے کر فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے روانہ ہو جاؤ۔ ان کے بعد حضرت زرار بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت قیس بن حبیر المرادی کے ہمراہ 1000 فوج دے کر روانہ کیا، پھر خود بنفس نفیس تمام لشکر ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولس کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچا۔ اللہ کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گئے۔ بہادران اسلام نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبی جھک گئیں، رومیوں کو اپنی ذلت و خواری کا یقین ہو گیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے شعلہ کی طرح بولس کی طرف بڑھے۔ جس وقت اللہ کے دشمن نے آپ کی طرف دیکھا ہوش اڑ گئے، کانپنے لگا اور چونکہ ان کی بہادری، شجاعت اور سپاگری کے جو ہرکلوس اور اسرائیل کے لشکر کے مقابلے میں نیز بہت زیادہ تھی، میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے پچشم میں خود دیکھ چکا تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا اے عربی، تمہیں اپنے دین کی قسم اس شیطان کو مجھ سے علیحدہ رکھو، میرے پاس نہ آنے دو۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں شیطان اس وقت تو ٹھہروں گا جس وقت تیری طلب پر تیرے پاس آنے میں کوئی قصور کروں۔ یہ کہہ کر آپ نے اچانک ایک ایسا نیزہ مارا، بولس نے جس وقت اپنی طرف نیزہ آتا ہوا دیکھا، نشستہ گھوڑے سے گر پڑا اور باپ پیادہ اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ آپ بھی گھوڑے سے کود کر اس کے تعاقب میں دوڑے اور فرمایا تو کہاں جاتا ہے؟ حالانکہ شیطان تیرے پیچھے پیچھے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا بدوی مجھے زندہ رہنے دے، میری زندگی کے ساتھ ساتھ تمہاری عورتوں اور بال بچوں کی بھی زندگی وابستہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے قتل سے ہاتھ روکا اور زندہ گرفتار کر لیا۔ ادھر مسلمانوں نے دل کھول کر رومیوں پر ایک حملہ کر کے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ واقدی کہتے ہیں کہ ماجد بن رویم العینی فرماتے ہیں کہ میں بھی جنگ شخورہ کے روز حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ رومی 6000 کے قریب تھے۔ ہم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر خوب تیخ زنی کی۔ رفاع بن قیس کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں علم ہے اس 6000 میں سے 100 آدمیوں سے زیادہ پھر کر واپس نہیں گئے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن کی گرفتاری کے متعلق علم ہوا تو آپ کو نہایت دکھ گزرا۔ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، ہم نے ان کے سردار اور قوم کو گرفتار کر رکھا ہے، ہمیں اپنی عورتوں کی رہائی کے لیے دمشق ضرور چلنا ہے، ان قیدیوں کے عوض میں ہم اپنی عورتوں کو چھڑا لیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلیں، میں خواتین کی رہائی کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے 2000 سوار چیدہ چیدہ منتخب کر کے اپنے ساتھ لیے اور باقی تمام لشکر اس خوف سے کہ کہیں دروان اور اس کے لشکر سے راستہ میں مٹ بھیڑ نہ ہو جائے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے چلے۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی، میسرہ بن مسبوق الابسی، زرار بن ازور اور چند روسائے قوم آپ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ راستہ تیزی کے ساتھ طے ہو رہا تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے، یا رب اب ہماری جن مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو دور کر دیجیے اور مجھے جلدی سے حسرت کی موت نہ دیجیے۔
تا وقت ہے کہ میں اپنی بہن کو نہ دیکھ لوں۔ میری یہی خواہش اور دلی تمنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھ دشمن کی طرف چلو، میں اپنی مراد اور مقصد کو تاکہ جلدی سے پہنچ جاؤں، اور پھر اگر میں نہ مروں تو میری داڑھی منڈوا دینا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنسے۔ یہ حضرات برابر راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جس وقت نہر اشتریاک کے قریب پہنچے تو دور سے ایک ایسا غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا جس کے اندر نشانات اڑتے اور تلواریں چمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عجیب تعجب کی بات ہے۔ حضرت قیس بن حبیرہ نے کہا، میری رائے میں یہ شاید دمشق کے باقی ماندہ سوار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیزے تان کر تیار ہو جاؤ تا وقت کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ کے فرمانے کے باموجب لوگوں نے نیزے کو درست کیا اور آگے چل دیے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بولس کا بھائی بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر اشتریاک پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ خوبصورت چوکا ان میں کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی شخص مجھ سے معارضہ نہ کرے۔ لوگوں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ اسی طرح ہر ایک دمشقی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر، قبیلہ عمالقہ اور طبایہ کی بڑی بوڑھیاں بھی تھیں، جو گھوڑے کی سواری راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگرا اور عادی تھیں۔ کہتے ہیں خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طبق کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کا افراد بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈی یا باندی بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں اور جس کا ذکر عرب کی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و برات سے علیحدہ دیکھ رہی ہوں۔ میری نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر رہنا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت عفار حمیریہ نے کہا، اے بنت ازور، تم نے ہماری شجاعت، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت اور دشمن کے رات کے وقت بھی کافی تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو، نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت نہ کوئی سامان ہے، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، قبیلہ طبایہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلوں تو کچھ ٹھکانہ ہے۔ خیموں کی چوبیں اور ستون موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہمیں ان پر مدد دیں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ عفیرہ بنت عفار نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ نصب و راہب ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک چوب اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمر باندھ کر ایک چوب کاندھے پر رکھ کر آ گئیں۔ ان کے پیچھے عفیرہ بنت عمار، ام ابان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن القمر اور دیگر عورتیں چلیں۔ بل من مبارزہ کا نعرہ مارا، جنگ کے منتظر ہوئیں اور اپنی نسوانی فوج کو مخاطب کر کے کہا، حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح تنظیم و قواعد کا سبق دینے لگیں، زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، متفرق ہرگز نہ ہونا، اور خدا نہ خواستہ تم منتشر اور متفرق ہو گئیں تو یاد رکھنا، تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے، تمہاری گردنوں کو تلوار کاٹ دے گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب کا یہیں ڈھیر ہو کر رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم آگے بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ زمین پر آ رہا اور مر گیا۔ رومی میں کھلبڑی پڑ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا، کیا ہوا؟ اچانک چوبیں اٹھائے عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو، یہ کیا کر رہی ہو؟
حضرت عفیرہ بنت عفار الحمیریہ نے یہ جواب دیا کہ آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان چوبوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو منقطع کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے تنگ و عار کا دھبا مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں متفرق کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص کھولا کو پکڑے اسے چاہیے کسی امر مکروہ کا خیال تک نہ لائے۔ کہتے ہیں کہ رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا، چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں، مگر چونکہ جو شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے ہی چوب سے اس گھوڑے کے ہاتھ پر پیر توڑ دیتی تھیں، اور جس وقت سوار الٹے منہ گرتا تھا مارے ضربوں کے ان کا سر توڑ دیتی تھیں، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ واقدی فرماتے ہیں کہ عورتوں نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پیش قبض اور تلواریں لے کر ان کی طرف بڑھے۔ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کفس افسوس کے ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے اس نے دیکھا کہ جو ایک شیرنی کی طرح دڑک کر رہی تھیں اور جن کی زبان پر بہادری کے یہ اشعار تھے، ہم قبیلہ تبا اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارا تمہیں قتل کرنا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ بصرت نے جس وقت آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدرانہ ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، عربیہ تم اپنے ان کاموں سے باز رہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں اور تمہارے متعلق اپنے دل میں ایک ایسا راز رکھتا ہوں جس کو تم سن کر ضرور خوش ہوگی۔ کیا تمہیں یہ مرغوب نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک ہو جاؤں، حالانکہ وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں نصرانی عورتیں رہتی ہیں؟ نیز میں زراعتی زمین، باغات و مال و اسباب اور اکثر مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہرکل کے نزدیک ایک مرتبہ والا اور صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود مارد ہلاکت میں نہ پڑو اور اپنی جان کو خود اپنے ہاتھوں سے نہ گنواؤ۔ آپ نے فرمایا، بدبخت فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر تو میرے بس میں چلے تو میں ابھی اس چوب سے تیرا سر توڑ کے بھیجا نکال ڈالوں، واللہ میں اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چراؤں، تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا، تمام ملک شام اور گروہ عرب میں سے ایک سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرکل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ واقدی کہتے ہیں کہ کفار یہ سن کر جوش میں آئے اور یکلخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس حملہ کو صبر و سکون سے برداشت کر رہی تھیں کہ انہوں نے اسی حالت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا جو لشکر قریب آ گیا تھا، ان کا گرد و غبار اڑتا ہوا اور تلواریں چمکتی ہوئی دیکھیں۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جان بازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے کون سے شخص ہے جو مجھے اس معاملے کی خبر لا کے دے؟ حضرت رافع بن عمیر الطائی نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور گھوڑے کی راست چھوڑ دی۔ عورتوں کے قریب پہنچ کر لوٹے اور جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خواتین اسلام کی مدافعانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، نہایت تعجب کی بات ہے، وہ عورتیں خاندان مالکہ اور قبیلہ تبایہ کی ہیں، بعض ان میں سے تبا بن اکرن کی اور بعض تبا بن ابی کرب کی، بعض زیرعین، بعض عبد الکلال موزم اور بعض تبع بن حسان بن طبی کی ہیں۔ تبا بن حسان بن طبی یہ وہی ہیں جنہوں نے قبل از ظہور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، قبل بعثت آپ کی نبوت کی شہادت دی تھی۔ نیز آپ رافعہ ان عورتوں کے حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو۔ اگر واقعی انہوں نے ایسی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنا سر صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے تنگ و عار کا دھبا دھو دیا۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کی بہادری سن کر خوشی کے مارے مسلمانوں کے چہروں پر سرخی دوڑنے لگی۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی سے یہ سن کر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک والہانہ جوش کے ساتھ ایک جست لگائی، آپ پر جو پرانی کملی تھی اتار پھینکی، نیزہ ہاتھ میں لیا اور یہ ارادہ کر کے میں سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچوں گا، گھوڑے کی راس پھیر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زرار ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو۔ جو شخص کسی کام کو صبر و استقلال کے ساتھ کرتا ہے وہ ہمیشہ خوشی کے ساتھ اس کو پورا کرتا ہے۔
لیکن جو لوگ جلد بازی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں انہیں دامن مراد بھرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اپنی بہن کی نصرت اور مدد دہی میں صبر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ العزیز، فرح اور فتح قریب ہے۔ دوستو 13 نمبر قسط کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 14 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شیئر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں تک ہر وہ صحابہ کرام کی جنگی معرکے اور ان کی بہادری کا احوال پہنچے، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے صحابہ کرام کتنے بہادر اور دلیر تھے۔ شکریہ۔